Assalamu alaikum ji and welcome back. There's been a slight gap in our lectures, but I was using this time to contemplate how best to approach the essay because it's such a broad topic that I don't think a few videos can do justice to the CSS essay. इस वजह से मैंने सोचा कि हम अब ये करें कि ये जो लेक्चर है इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें. पहले में हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे और दूसरे में हम ओवरऑल एसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे. क्योंकि जिस तरह आपको याद होगा जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो कवर की थी उसमें मैंने कहा था कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एसे के लिए. एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और भी दूसरा एसे का ओवरऑल स्ट्रक्चर. तो टॉपिक अंडरस्टैंड करना किसी हद तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था. आउटलाइन की हम लोगों ने बात कर ली थी कि आउटलाइन को किस तरह कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, आउटलाइन को किस तरह डेवलप करना है. तो अब इसमें हम थोड़ी थीसिस स्टेटमेंट को टच अपॉन करेंगे और ओवरऑल एक एसे की स्ट्रक्चर की बात करेंगे सो दैट होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैव अ फेयर सेंस ऑफ व्हाट टू डू इन द CSS essay एग्ज़ाम इंशाल्लाह. बिफोर वी जंप इनटू दैट आई रियलाइज थोड़ी टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं. लास्ट टाइम थोड़ी ऑडियो का इशू आ रहा था तो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड हूँ क्योंकि शॉप्स बंद हैं. आई कांट गो एंड बाय स्टफ़. तो जैसे ही ये क्वारंटीन एंड होता है इंशाल्लाह आई विल बाय अ माइक्रोफोन एंड अ वेब कैम ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो. तब तक आई सजेस्ट दैट यू यूज़ हेडफोन्स टू लिसन टू दीज वीडियोज़. अच्छा जी, सो नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वील बी डूइंग इज़ वी विल स्प्लिट इनटू अ फ्यू पार्ट्स. पहले पार्ट में हम लोग थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे ओवरऑल एसे की, और फाइनली थोड़ी हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी टच अपॉन कर लेंगे ताकि एक जिस्ट आप लोगों को मिल जाए एसे की और वो स्ट्रैटेजीज़ आप तक पहुंच जाएं जो मैंने यूज़ की थी. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द थीसिस स्टेटमेंट. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट जी एक ऐसी 2 से 3 लाइनों की स्टेटमेंट है जिसमें आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट कैप्चर हो जाती है, जिसमें आपके एसे की जिस्ट रिवील हो जाती है. अगर आपको मैं एक टॉपिक दूं और आपसे मैं पूछूं जी इस पे आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, तो वो जो आप 2 लाइनों में बात करेंगे दैट विल बी योर थीसिस स्टेटमेंट. और थीसिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. हर एसे में एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, वरना तो जी आपका आंसर इनकम्प्लीट है ना. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं या प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहे तो नेचुरली आई विल पीनलाइज यू फॉर इट. आई हैव गिवन यू अ प्रॉम्प्ट बिकॉज आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू. ठीक है, तो ये थीसिस स्टेटमेंट है. थीसिस स्टेटमेंट जो है आपकी आउटलाइन में आनी है. अब उसके एक दो तरीके हैं कैसे आती है. एक आप इंट्रोडक्शन के नीचे लिख सकते हैं, लास्ट टाइम बल्कि किसी ने एक मैसेज करके सवाल पूछा, आई हाईली अप्रिशिएटेड दैट. तो या आप इंट्रोडक्शन के नीचे अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख दें, या जिस तरह आपको याद होगा हम लोगों ने आउटलाइन में डिस्कस किया था एक डिस्कशन पोर्शन या एनालिटिक्स पोर्शन था जिसमें हम जब दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद जो हेडिंग आती है वो हमारी डिस्कशन सेक्शन या थीसिस स्टेटमेंट सेक्शन होती है. उसमें भी आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं. और द रीज़न वाई आई सजेस्ट दैट यू पुट योर थीसिस स्टेटमेंट इन द आउटलाइन इज़ बिकॉज लाइक आई सेड द एग्जामिनर विल पुट अ लॉट ऑफ वेट ऑन योर आउटलाइन. तो जब वो आपकी आउटलाइन पढ़ें उनको पता लग जाए कि आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है, विच साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू फॉल ऑन. तो इसलिए थीसिस स्टेटमेंट आपकी आउटलाइन में भी होनी चाहिए, आपकी इंट्रोडक्शन में भी होनी चाहिए और आपकी कंक्लूजन में भी होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्यों होनी चाहिए हम इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में कवर करेंगे. अब देखें, अब थीसिस स्टेटमेंट हमने लिखनी कैसे है. एक जेनेरिक सी है जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप रिस्पांस दे दें. जिस तरह अगर आपसे पूछा जाता है इज़ टेररिज्म इन पाकिस्तान अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड और नॉट, तो यू कैन से येस इट इज़ अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, नो इट इज़ नॉट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड. ये आपका सिंपल एक थीसिस स्टेटमेंट होगी विच गेट्स द जॉब डन. इट गेट्स यू ओवर द लाइन क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड कर लिया. लेकिन याद रखें जी CSS एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. यू आर फाइटिंग अगेंस्ट 13,000. हमारी ईयर में आई थिंक 13,500 पीपल अपेयर्ड एंड यू हैव टू. अगर आप पंजाब से हैं तो आपको टॉप 150-200 में होना है, या आपको अगर वैसे आप पूरे पाकिस्तान से आपको टॉप 250, 300, 350 में होना है टू गेट एन एलोकेशन. तो फॉर दैट यू नीड टू स्टैंड आउट एंड वन वे यू कैन स्टैंड आउट इज़ बाय डेवलपिंग अ गुड थीसिस स्टेटमेंट. और एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट जिस तरह जो मैं रेकमेंड करता ना वो ये होता है कि आप एक फ्रेमवर्क सोचें कि जब आप एक आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट को किसी चीज़ में ग्राउंड कर लें. एक ऐसी चीज़ में ग्राउंड कर लें जो आपको स्टैंड आउट कराए, जो बाकी लोगों ने ना सोची हो. फॉर इंस्टेंस, तो जिस तरह मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने 2018 में इससे अटैम्प्ट किया था और पिछली वीडियो से आप लोगों को याद होगा, द टॉपिक वाज रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स. अब देखिए इसकी बड़ी सिंपल सी थीसिस स्टेटमेंट बनती है. ऑब्वियसली रियल डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन पीपल एंड नॉट स्टेटिस्टिक्स. एंड ऑफ द स्टोरी. लेकिन what I did, and I ended up getting 61 in my essay, was that I used a framework. I used a different approach. So मेरी approach क्या थी, मैंने कैपिटलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को लेके चला. मैंने कहा
Due to the present capitalist and neoliberal model of economic growth, there is a significant emphasis on statistics, which ignores the real conditions or the real challenges of people. Hence, any model of real development must turn away from the present economic model and should instead focus on individuals' lives and not simply economic statistics. अब देखें, बात वही है, मैंने बात वही की, but what I did was I used capitalism as a framework. ठीक है जी, कि मैंने कैपिटलिज्म की बात कर ली और उसकी अप्रोच लेके अपने एसे को थोड़ा स्टैंड आउट करा लिया. अब देखें, इससे मेरी ना एसे को शेप भी बन गई. अब जब मैं अपनी बात करूँगा, जब मैं कहूँगा व्हाई इज़ देयर एन ऑब्सेशन विद स्टैटिस्टिक्स, कैपिटलिज्म आ गई. व्हाई इज़ दिस हार्मफुल, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म आ गए. हाउ टू टर्न टुवर्ड्स रियल डेवलपमेंट, आप एंटी कैपिटलिज्म बातें करते हैं, कि अच्छा हमें प्राइवेट मार्केट का थोड़ा कम करना चाहिए. एंड यू कैन एग्री और डिसएग्री विद दिस, इट्स अप टू यू, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन. लेकिन मैंने इसको इस तरह अप्रोच किया था इस टॉपिक को कि डेवलपमेंट को मैंने कैपिटलिज्म से लिंक कर दिया. ठीक है, तो थोड़ा फ्रेमवर्क के बारे में सोचना शुरू करें. जिस तरह फ़र्ज़ करें क्वेश्चन आ जाता है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान. अब अगेन अ बेसिक थीसिस स्टेटमेंट इज़ there exists a crisis of poor governance in Pakistan which requires drastic reforms. But मैं इसको थोड़ा लेके जाता, the lack of sustained democratic governance in Pakistan or democratic law and order in Pakistan has led to the present crisis of governance that we see in the country. Hence, to ensure that Pakistan moves towards a paradigm of good governance, it is essential that democracy take hold. All I did was that I used a framework of democracy to build my essay on governance. अब जब मैं crisis of good governance की बात करूँगा, मैं एक cause दे दूँगा आपकी centralized state, civil military relations, lack of local governments. देखिए, सब जवाब दे रहे हैं, लोग गवर्नेंस की ही बात कर रहे हैं. लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने जमहूरियत की बात कर दी, तो मुझे एक फ्रेमवर्क मिल गया और होपफुली मेरा ऐसे स्टैंड आउट कर गया. थोड़ा देखें ना, इन्फॉर्म्ड लग रहा है मेरा ऐसे, जेनेरिक नहीं लग रहा. और एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि ये बंदा कितना मैच्योरली एक टॉपिक को अप्रोच कर रहा है. और मैच्योरिटी आपकी आउटलाइन, योर थाट्स, योर आर्ग्यूमेंट्स, इनसे डिपिक्ट होती है. एंड वन वे यू कैन शेप दैट इज़ थ्रू योर थीसिस स्टेटमेंट. तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पिछले 3-4 सालों के पास पेपर्स लें, 2-2, 3-3 टॉपिक्स लें और उनकी थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करें. यू कैन लिटरली डू जस्ट 1 essay पर डे, सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट बनाए. इट टेक्स व्हाट, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स मैक्स. थीसिस स्टेटमेंट सोचें कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको मैं किस तरह थोड़ा ना एक ट्विस्ट दे सकता हूँ. मसलन अगर क्लाइमेट चेंज पे आती तो मैं उसको फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म से लिंक कर देता. Climate change, the biggest threat to the 21st century. Indeed, it is the biggest threat to the 21st century, and this threat stems from our present economic model. Because जिस तरह आप सबको पता है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, दैट हैज़ बिन वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो बस एक फ्रेमवर्क आ गया. आर्ग्यूमेंट तो वही है कि येस, क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट थ्रेट. लेकिन हम लोगों ने क्या बात की भाई, कैपिटलिज्म को बीच में लाए. तो दैट्स जस्ट माई इकोनॉमिक टेक ऑन कैपिटलिज्म. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, बट again, it could be anything. You could place climate change on, let's say, agricultural practices. You can talk about the north-south divide, anything. But just give a framework. लेकिन यहाँ पे थोड़े cautious हों. देखिए, कोशिश करें वो framework आपकी essay को dominate ना कर ले. ये ना हो कि आप capitalism की ज़्यादा बातें कर रहे हो और real development की कम कर रहे हो. तो ये balance आप लोगों ने strike करना है, और ये ऐसे ही करना है जब आप practice करेंगे. तो वो जिस हमने पिछला फ्रेमवर्क डेवलप किया था कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उनको लिखें, उनके इर्द गिर्द अपनी आउटलाइन बनाएं और बीच में अपनी फ्रेमवर्क थीसिस स्टेटमेंट की स्लाइड इन कर लें. तो ये इस पे थोड़ा आप लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू करना है जी. क्योंकि देखिए, इस तरह आपके ऐसे स्टैंड आउट होंगे, आर्ग्यूमेंट्स मैच्योर लगती हैं, कन्विंसिंग लगती हैं आर्ग्यूमेंट्स. वरना मैं कह दूँ येस, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स. ठीक है, आई पास बिकॉज आई कैन राइट वेल इनफ, मुझे 42-43 मिल जाएंगे, गुड, चलो मैक्सिमम 48 मिल गए. लेकिन जब मैं थोड़ी फ्रेमवर्क दी, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड की, कोट्स दी, स्टेटिस्टिक्स दी, दैट ऐसे जंप फ्रॉम 45 to 61. और ये जो 16 मार्क हैं, ये बहुत पोजीशंस डिटरमिन करते हैं. मैं 3rd पोजीशन होल्डर था, जो 4th पोजीशन होल्डर था उसमें मेरे में सिर्फ 1 मार्क का फ़र्क है. इस तरह आप सोचें, पोजीशंस में इतना फ़र्क पड़ता है. जो टॉप 10 पोजीशंस हैं उनमें आई थिंक 30 मार्क्स का फ़र्क है और 25 मार्क्स, समथिंग लाइक दिस. तो देखिए किस तरह अगर आप यूँ 10 मार्क्स एक्स्ट्रा गैप ले लेंगे तो कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. फ्रेमवर्क पे थोड़ा काम करें, ठीक है जी. तो और थीसिस स्टेटमेंट को इस तरह डेवलप करें. अब जो सेकंड कंपोनेंट है ना इस वीडियो का, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एसे.
اب اسٹرکچر پہ جی جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں میں تو 3-4 لیکچرز اسٹرکچر پہ دیتا ہوں اور انفارچونیٹلی ہم ابھی اس ویڈیو میں وہ نہیں کور کر سکتے, لیکن میں آپ کو 3 پلرز آف این ایسے اسٹرکچر بتاؤں گا اور آپ نے ان تینوں پلرز پہ کام کرنا ہے. ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز اے پلر, تھنک آف اٹ ایز اے پیرامڈ انسٹیڈ, ٹھیک ہے. اور ان تینوں پہ آپ نے کام کرنا ہے, لیکن اس ویڈیو میں صرف ایک ہی کمپوننٹ پہ کور کروں گا. وہ 3 کیا پلرز ہیں اسٹرکچر کے, ایسے اسٹرکچر کے. اب تھنک اباؤٹ دی انگلش لینگویج. انگلش لینگویج میں سب سے بیسک چیز کیا ہے, کسی ان اینی لینگویج فار دیٹ میٹر, ورڈز ہیں آبویسلی, ووکیبلری ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے, یور سینٹنس, ایک کمپلیٹ سینٹنس. دس فارمز دا بیسس آف ایجوکیٹڈ اینڈ یو کوڈ سے لینگویج ود میننگ. اگر میں نے آپ تک بات کنوے کرنی ہے کہ باہر گرمی ہو رہی ہے تو میں کہوں گا باہر دھوپ نکل آئی ہے, گرمی ہو گئی ہے. ایک سینٹنس, اینڈ دس سینٹنس کنویز میننگ. So the first base of the pyramid of the essay structure is your sentence. Sentence structure پہ ورک کریں. جب sentence structure ہو گیا پھر سیکنڈ آپ کا کیا پلر آ گیا یا pyramid کا فارم آ گئی, your paragraph structure. 5 سے 6 sentences جب آپ اکٹھے لکھیں گے اور وہ cohesive ہوں گے, ان میں flow ہوگا, transitions اچھی ہوں گی, تو کیا بن جائے گا, آپ کا پیراگراف بن جائے گا. کس طرح, باہر گرمی ہے, درجہ حرارت بڑھ گئی ہے, موسم بدل رہا ہے, بہار ختم ہو گئی ہے, ان سب سینٹنسز کو میں اکٹھا لے کے آیا تو ایک پیراگراف بن گیا آن دا ویدر, دا چینجنگ ویدر. اور دیکھیں ان میں میننگ آ گئی, اس پورے پیراگراف کی ایک میننگ ہو گئی. اور فائنلی جو تھرڈ کمپوننٹ آپ کا ہے نا اسٹرکچر کا, دیٹ از یور اوور آل ایسے اسٹرکچر وچ از کمپرائزڈ آف پیراگرافس. تو کس طرح آپ کا ایسے ہو گیا, ایک اوور آل ایسے ہے وچ انکلوڈز ڈفرنٹ پیراگرافس. اینڈ واٹ ڈز ایچ پیراگراف انکلوڈ, سینٹنسز. تو اسٹرکچر کو اس طرح لے کے سوچیں, کیا میں ایک سینٹنس لکھ سکتا ہوں, اچھا اگر نہیں لکھ سکتا یا نہیں لکھ سکتی, سینٹنس لکھنا سیکھیں. ورب کہاں آئے گا, ناؤن کہاں آئے گا, اور یہ پڑھ کے ہی چیزیں آتی ہیں. آپ کتاب پڑھ کے ہی سمجھیں گے, کوئی ناول پڑھ کے, کوئی دوسری بک پڑھ کے, کہ سینٹنس بنتا کیسے ہے. ایک سینٹنس لکھیں, اس کے آن ٹاپ آف دوسرا سینٹنس, تیسرا, 4, 5, 6. کیا میں نے 6 سینٹنسز اکٹھے لکھ لیے؟ اگر میں نے اکٹھے لکھ لیے ایک پیراگراف بن گیا. ایک پیراگراف بن گیا, کیا اب میں دوسرا پیراگراف لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں؟ ٹرانزیشن کیسے آئے گی پیراگراف کی, ٹاپک سینٹنس کیا چیز ہے, کیا یہ دونوں پیراگرافس جوائنڈ ہیں؟ یہ تو نہیں کہ پہلے پیراگراف میں بات کر رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہارمفل ہے, دوسرے پیراگراف میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں گاڑیوں کی پرائسز بہت مہنگی ہو گئی ہیں. نو کنیکشن, ڈیزننس ایگزسٹ کر رہی ہے, فیل ہو گئے, اسٹرکچر کلیپس کر گیا. تو اس طرح اپنے اسٹرکچر کو لے کے چلیں. پہلا سینٹنس ہے, اچھا جی باہر گرمی ہے. دوسرا سینٹنس ہے, آج میں نے کرکٹ کھیلی. نو سینٹنس اسٹرکچر کلیپسڈ. تو پہلے دیکھیے کہ میرے سینٹنسز فلو کرتے ہیں کہ نہیں. سینٹنسز فلو کرتے ہیں تو میں نے ایک ہول پیراگراف بنا لیا کہ نہیں. ہول پیراگراف بنا لی تو میں نے دوسری پیراگراف بنا لی کہ نہیں. ان میں لنک بنا لیے کہ نہیں. اس طرح جب آپ سینٹنسز بنائیں گے آپ کے پیراگرافس بنیں گے, پیراگرافس بنیں گے آپ کا ایسے بن جائے گا. اٹ از دیٹ سمپل. ان چیزوں کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. تو اف یو تھنک یور ایسے از ویک انف, اف یور رائٹنگ از ویک, اسٹارٹ ود رائٹنگ بیسک سینٹنسز. سیکھیں کہ ایک سینٹنس بنتا کیسے ہے. یو کین لک آن لائن, یو کین ریڈ اے بک آن گرامر, یو کین, میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں جی کوئی فکشن بک پکڑ لیں. آئی لو ہیری پاٹر پڑھ لیں, ایک پیراگراف پڑھیں, اچھا اس طرح پیراگراف ڈیولپ ہوا, اس طرح سینٹنس ڈیولپ ہوا, وہ سیکھیں, ان چیزوں کو یاد کریں, اس طرح لے کے چلیں. پھر پیراگراف اسٹرکچر پہ ہیں. اور پیراگراف میں یہ جو اسٹرکچر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ آپ کی ٹاپک سینٹنس ہے. ٹاپک سینٹنس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے پیراگراف کو انٹروڈیوس کرتی ہے اور اس کا آئیڈیا بتاتی ہے. جیسا اگر اس پیراگراف میں نے بتانا ہے کہ پاکستان میں پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں گاڑیوں کی, تو میں کہوں گا جو میرے ٹاپک سینٹنس ہو جائے گا پیراگراف کا, وہ ہوگا فار سیورل ریزنس prices of automobiles have risen astronomically in Pakistan over the last few years. آپ دیکھیں, اب میں نے یہ ایک سینٹنس لکھا ہے, وہ آپ کو پتہ لگے میرا پیراگراف کس کے بارے میں, میرے پیراگراف کا ٹاپک کیا ہے, جس طرح ٹاپک سینٹنس ریویل کرتا ہے. اور پھر آگے آپ کازز بتائیں, ریزنز بتائیں, ہسٹری بتا دیں, جو بھی آپ نے بتانا ہے. تو یہ اسٹرکچر کی نا پہلے 2 کمپوننٹس ہیں. تیسرا کمپوننٹ, جب آپ پورے پیراگرافس کو اکٹھے لکھتے ہیں تو ایسے کا اسٹرکچر آ جاتا ہے. اور اب میں ایسے کے اسٹرکچر کی بات کروں گا اور جنیرک موٹی آپ لوگوں سے باتیں کروں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ سی ایس ایس کا ایسے لکھنا کیسے ہے. باقی ساری باتیں ٹاپک سینٹنسز, سینٹنس اسٹرکچر, یہ انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو خود کرنا پڑے گا. آئی کین ناٹ کور دیز ٹاپکس ان دیز ویڈیوز بیکاز دیٹ وڈ مین می سٹنگ ان فرنٹ آف دا اسکرین فار آورز اینڈ آورز آن اینڈ, اینڈ انفارچونیٹلی دیٹس ناٹ پاسبل فار می ایٹ دا مومنٹ. تو یہ چیزیں آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, شوڈنٹ بی اے پرابلم. تو
ایسے اسٹرکچر میں جی جو آپ نے کچھ چیزوں پہ فوکس کرنا ہے نا سی ایس ایس ایسے پہ ایسے کے اسٹرکچر پہ، وہ یہ کہ جو آپ کی پیراگرافس کی فلو ہو نا وہ آپ کی آؤٹ لائن کی فلو فالو کرے. جس طرح نیچرلی آپ کی آؤٹ لائن کا پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن، تو آپ کا پہلا پیراگراف کیا ہوگا؟ انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کے بعد اگر آپ کازز پہ آ رہے ہیں تو آپ کا انٹروڈکشن کے بعد اگلا پیراگراف ہونا چاہیے کازز پہ. یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور چیز پہ چلے جائیں، آرگیومنٹ 1 آرگیومنٹ 2 پہ. یہ اسٹرکچر فالو کرنا بہت ضروری ہے. اگر کازز کے بعد آپ آ رہے ہیں لیٹس سے ڈیولپمنٹس پہ، ریسنٹ ڈیولپمنٹس پہ یا ہسٹری پہ، تو آپ آپ پھر کازز کے بعد اگلا آپ کا پیراگراف ہوگا ریسنٹ ڈیولپمنٹس یا ہسٹری پہ. تو پہلا تو چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اپنے سی ایس ایس اسٹرکچر کے بارے میں کہ آؤٹ لائن کو فالو کریں. دوسرا جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے اپنے اسٹرکچر کے بارے میں وہ یہ یاد کرنی ہے کہ کوشش کریں ایک پیراگراف میں ایک ہی بات ہو. انٹروڈکشن تو آبویسلی کمپلیٹ پیراگراف ہے، لیکن فرض کریں اب آپ کی اگلی جو ہیڈنگ ہے ان دی آؤٹ لائن دیٹ از آن کازز. اگر کازز پہ ہے اور کازز کے نیچے آپ نے 5 سب کازز دی ہوئی ہیں تو کوشش کریں ایک سب کاز کو ایک پیراگراف میں ڈیل کریں. لیٹس سے اگر آپ کی ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، پہلی کاز ہے کیا ہم لے لیں مس یوز آف ریلیجن، تو آپ کا ایک جو اگلا پیراگراف ہوگا دیٹ شوڈ بی اباؤٹ مس یوز آف ریلیجن. سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں جیو پالیٹکس، سیکنڈ آپ کی ہیڈنگ یہ ہے، سیکنڈ پیراگراف پھر جیو پالیٹکس پہ ہونا چاہیے. کوشش کریں ایک پیراگراف میں ایک ہی چیز کو ٹچ اپون کریں. تو اس طرح آپ کا ایسے از ایزی ٹو ریڈ، آپ بھی فلو کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایگزامینر کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. اور اس طرح اسپیس بھی یوز اپ ہوتی ہے. اگر آپ ایک ٹاپک کو ایک پیراگراف دیں گے آپ بڑے آرام سے 15-16 پیجز یوز اپ کر لیں گے. لیکن فرض کریں اب آپ کے پاس ٹائم رن آؤٹ ہو رہا ہے، آپ نے سولوشنز ابھی 6 کور کرنی ہے اینڈ یو اونلی ہیو 40 منٹس، اس میں آپ نے کنکلوژن بھی لکھنی ہے 45 منٹس. پھر آپ یہ کریں کہ 6 سولوشنز کی 6 پیراگرافس بنانے کے بجائے صرف 2 پیراگرافس بنا دیں، ان میں 3 سولوشنز کور کر لیں. تو یہ آپ نے نیویگیٹ کرنی ہیں چیزیں وائل کنسیڈرنگ دا ٹائم کنسٹرینٹس. اور ایگزام میں بیٹھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے اگر بندہ ٹائم کی پریکٹس کر رہا ہو. تو جب آپ ایسز فل ٹائم لکھیں گے ان پریکٹسز ان ٹیسٹ سیریز تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے کتنے پیجز لکھنے میں اور ٹاپک کو اپروچ کرنے میں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن یہ اسٹرکچر کو جنرلی کوشش کریں کہ یہ یاد رکھیں کہ پر ٹاپک پر سب کلاز یا سب ہیڈنگ جو بھی آپ نے کہنا ہے ایک پیراگراف کو آپ رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے اینڈ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو ریئلی ٹیک دس پیس آف ایڈوائس ٹو ہارٹ، اور وہ ہیں سیپریٹر پیراگرافس یا کنیکٹر پیراگرافس. جس طرح اب فرض کریں آپ آ رہے ہیں انٹروڈکشن کے بعد آپ کی کازز تھیں، کازز کے بعد آپ کی تھیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ یا ہسٹوریکل اپروچ ٹو دا ٹاپک. تو جب آپ نے کازز کور کر لی نا، آخری کاز آپ نے کور کر لی آخری کازز کے پیراگراف میں، اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ سیدھا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس پہ چلے جائیں یا فار دیٹ میٹر جو بھی آپ کی اگلی ہیڈنگ ہے لیٹس سے اگر وے فارورڈ ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کازز کا آخری پیراگراف لکھ کے پہلا وے فارورڈ بتانا شروع کر دیا، پہلا سولوشن بتانا شروع کر دیا. آپ نے بیچ میں کنیکٹر پیراگراف ڈالنا ہے 3 سے 4 لائنوں کا. اس میں آپ یہ لکھیں گے After having assessed the different causes of this particular topic, it is now pertinent or essential to move on to the way forward. And the possible solutions to deal with this crisis are، اور اس پیراگراف میں وہ 3-4 causes بتا دیں. اب اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگین آپ کی فلو ڈیولپ ہوتی ہے. جیسا فرض کریں میں آپ کا ریڈر ہوں، میں بھی آپ کی کازز پڑھ رہا ہوں، اچھا 5-6 کازز ہو گئے. اب کازز سے ایک دم سے میں سولوشنس پہ نہیں آ جاؤں گا، وہ میں پہلے کنیکٹر پیراگراف پڑھوں گا. اچھا جی ہم نے کازز پڑھ لیے، اب یہ سولوشنز ہوں گی اور اب ہم سولوشنز کی طرف چلیں گے اور یہ سولوشنز ہوں گی. اب اس سے میرے لیے دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ بندہ اب سولوشنز پہ جا رہا ہے اور اس نے موٹی موٹی میرے لیے بتا بھی دیں کیا سولوشنز ہوں گی. اور اس کے بعد اگر آپ نے ہر پیراگراف میں ایک سولوشن ڈالی ہوگی تو امیجن کریں ریڈر کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا پڑھنا. اچھا اس نے اوپر بات کی ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم ریلیجس علماء کو آن بورڈ لے کے چلیں، او ہاں اس نے پہلے پیراگراف میں کور کر دی. دوسری ہے پیس ود افغانستان، او ونڈرفل اس نے دوسرے پیراگراف میں کور کر دی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ کنیکٹر پیراگرافس آپ ضرور اپنے دماغ میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کس طرح کا آپ کا اسٹرکچر ایسے کا بن رہا ہے. پہلا تو یہ آؤٹ لائن آ گئی، پھر آپ کی انٹروڈکشن آ گئی. انٹروڈکشن کے بعد جو آپ نے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں نا اپنی آؤٹ لائن میں، وہ پیراگرافس آپ کی آنے لگ گئے اپنے ایسے باڈی میں. اور جو بھی نیا ٹاپک آپ نے انٹروڈیوس کیا، جس طرح کازز کے بعد وے فارورڈ آ گئی، وے فارورڈ کے بعد یا لیٹس سے وے فارورڈ سے پہلے آرگیومنٹ 1 آ گئی، آرگیومنٹ 2 آ گئی، ان سب سے پہلے کنیکٹر پیراگراف آ گیا. تو ہمارے پاس ان ایسنس 4 ٹائپس آف پیراگرافس آ رہے ہیں ان آر ایس سے. انٹروڈکشن، اینڈ پہ کنکلوژن، بیچ پہ نارمل پیراگراف جس میں لیٹس سے ہم ایک کاز ڈسکس کریں، سیکنڈ کاز ڈسکس کریں، ایک سولوشن ڈسکس کریں، ایک سیکنڈ سولوشن ڈسکس کریں،
اور فورتھ ٹائپ آف پیراگراف وچ از یور کنیکٹڈ پیراگراف. یہی 4 پیراگرافس یہ آپ کے پورے سی ایس ایس ایسے کو بنائیں گے. انہی 4 کو پریکٹس کریں, تھیسس اسٹیٹمنٹ کو پریکٹس کریں, اینڈ یو ڈن وتھ دی ایسے. اب یہاں پہ میں آپ کو لینتھس بتاؤں گا تو سارے ان پیراگرافس کی. پہلے تو آؤٹ لائن, جس طرح میں نے پچھلی میں آپ کو بتایا تھا, 2 پیجز سے زیادہ آؤٹ لائن پلیز نہ بنائیں, 1 پیج سے کم پلیز نہ بنائیں. انٹروڈکشن کی لینتھ 1 پیج, 3/4 پیجز سے کم نہیں, 1 پیج 1.25 پیج سے زیادہ نہیں. کنکلوژن سیم, کوشش کریں 3/4 to 1 پیج میں کنکلوڈ کر دیں. اب جو نارمل پیراگراف ہے, جیسا لیٹس سے کاز نمبر 1 ہے یا سلوشن نمبر 1 ہے, اس میں جو آپ کی پیراگراف کی لینتھ ہو 1/2 پیج یا 3/4 پیج, ناٹ مور دین دیٹ. 3/4 بھی میرے خیال سے زیادہ ہے. 1/2 پیج تک کوشش کریں آپ کی ایک پیراگراف آ جائے. اور پیراگراف کے درمیان لائن چھوڑیں. صحیح جی, انٹروڈکشن ہوگی, 1 لائن چھوڑی, سیکنڈ پیراگراف, پیراگراف کے بعد لائن چھوڑی, تیسرا پیراگراف, اس طرح. تو مین پیراگرافس جو ہیں وہ 1/2 پیج ہو گئیں, اور جو کنیکٹڈ پیراگرافس ہیں جسٹ 1/4 پیج, 3 to 4 لائنس, دیٹس اٹ. اس طرح دیکھیں نا, اب آپ کا کتنا اچھا ایک ویژولی بھی کتنا اچھا افیکٹ آ رہا ہے. اوپر کنیکٹڈ پیراگراف آ گیا 3-4 لائنوں کا, نیچے ایک اور پیراگراف اسپیس چھوڑی, ایک اور پیراگراف آ گیا آدھے پیج کا, اسپیس چھوڑی, ایک اور پیراگراف آ گیا آدھے پیج کا. تو دیکھیں کتنا نیٹ لگ رہا ہے, اتنا اچھی طرح فلو کر رہا ہے. اور اس میں اگر آپ کے ٹاپک سینٹنسز اچھے ہوں گے, اور آپ کی گرامر بیسک ٹھیک ہوگی, سینٹنس اسٹرکچر ٹھیک ہوگا, اور آپ نے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا, ٹرسٹ می انشاءاللہ یو ول کلیئر دی ایگزام. میں آپ یہاں پہ ایک آپ لوگوں کو ایڈوائس دوں گا, اینڈ ٹیک اٹ ٹو ہارٹ, پلیز وکیبلری الیبوریٹ ایکسٹینسو کام نہ کریں. میں نے کچھ لوگوں کے ایسیز پڑھے, انہیں اتنے ڈیفیکلٹ ورڈز یوز کیے ہوئے تھے جو میرے لیے بھی چیلنج تھے, اور میں نے ان کی امپریشن دیکھا, اور میں ایگزامنر ہوتا میں انہیں فیل کر دیتا. کیونکہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لوگ فینسی وکیبلری یوز کرتے ہیں ٹو کمپنسیٹ فار دیئر پور رائٹنگ اسکلز. تو جب آپ وکیبلری پہ فوکس کرتے ہو, آپ جو ایکچوئل پرابلم ہوتا ہے نا, وچ از یور ڈیفیشینٹ رائٹنگ اسکلز, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو انسٹیڈ آف فوکسنگ آن الیبوریٹ وکیبلری, فوکس آن امپروونگ یور رائٹنگ اسکلز. اور رائٹنگ اسکلز امپروو کرنا بیسک ہے. سینٹنس لکھنا شروع کریں. اگر آپ 5 سینٹنسز اچھے لکھ سکتے ہیں نا, آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک اچھا ٹاپک سینٹنس بنا سکتے ہیں, اور اس طرح کے 5 سینٹنسز لکھ سکتے ہیں, آپ 2 پیراگراف بنا سکتے ہیں. اگر آپ 2 پیراگراف بنا سکتے ہیں, آپ 3 پیراگراف, 4 پیراگراف, 5 پیراگراف بنائے, انٹرو ہو گیا, کنکلوژن ہو گئی, 3 باڈی پیراگرافس ہو گئے, آپ کا ایسے بن گیا. اپروچ اٹ لائک دس. اور ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, جس طرح میں نے کہا جی, کی ورڈز آئیڈینٹیفائی کریں, اور فریم ورک کے بارے میں ضرور سوچیں. آئی ول بی شیئرنگ سم آف مائی آؤٹ لائن, سو یو ول گیٹ اے سینس آف ہاؤ ٹو اپروچ دس فریم ورک. اور میں اپنی انٹروڈکشنز بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں اپنے پیراگرافس کو کس طرح اسٹرکچر کرتا ہوں. لیکن جی وکیبلری کو پریسی پیپر کے لیے رکھیں. وکیبلری یاد کریں, لیکن اس لیے یاد کریں تاکہ آپ کے پریسی ایگزام کے MCQs اچھے آ سکیں. ٹھیک ہے جی. ایسے میں نو نیڈ فار فینسی وکیبلری, کیپ اٹ سمپل. کتنا سمپل ہوگا نا, اسٹرکچر اچھا ہوگا, ٹیکنیک اچھی ہوگی, آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ اچھا ہوگا, ٹاپک انڈرسٹوڈ ہوگا, ٹرسٹ می نتھنگ کین اسٹاپ یو فرام فیلنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پریکٹس کے ساتھ آتی ہے. صحیح جی. اب دا فائنل کمپوننٹ آف دس ایسے, سوری دس سیریز, دس لیکچر, وہ ہے انٹروڈکشن اور کنکلوژن. دیکھیں جی, یہ تھوڑے ڈفرینٹ پیراگرافس ہوتے ہیں, یہ باقی پیراگراف سے مختلف ہوتے ہیں, اور ان پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا جو ایگزامنر ہے وہ انٹروڈکشن اور کنکلوژن کو ٹائم دے گا, اور اگر اس کو لگے گا کہ آپ نے ان کو صحیح طرح نہیں ڈیولپ کیا تو آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے. اب انٹروڈکشن اور کنکلوژن کیا ہے؟ دیکھیں جی, انٹروڈکشن اور کنکلوژن 2 ایسے پیراگرافس ہیں جو بیسکلی آپ کے پورے ایسے کی ایک سمری ہے, ایک اسنیپ شاٹ ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اگر میں آپ کی آؤٹ لائن اٹھا لوں اور اس کو پڑھوں, اور مجھے آئیڈیا ہو جائے آپ کا پورا ایسے کیا کس بارے میں ہے, یا آپ کی مین آرگیومنٹس کیا ہیں, اسی طرح آپ کی انٹروڈکشن اور کنکلوژن بھی ہونی چاہیے. مثلا اگر میں آپ کی انٹروڈکشن اٹھاتا ہوں اور ایک طرف آپ کا پورا ایسے ہے, اس کو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں اور آپ کی انٹروڈکشن پڑھتا ہوں, آئی شوڈ نو واٹ یور مین آرگیومنٹس ور, آئی شوڈ نو واٹ یور سپورٹنگ آرگیومنٹس ور, آئی شوڈ نو واٹ یور تھیسس اسٹیٹمنٹ واز. تو آپ کی انٹروڈکشن اور کنکلوژن ایک کمپریہنسو سمری ہونی چاہیے, اور اس میں وہ سب باتیں ہونی چاہیے جو آپ نے آگے جا کے ایسے میں کرنی ہیں, اور جو آپ کی آؤٹ لائن میں آئی ہیں. مثلاً فرض کریں ریئل ڈیولپمنٹ شوڈ ٹرانسفارم پیپلز لائفز, ناٹ جسٹ اکنامک اسٹیٹسٹکس. دوبارہ سے ہم اس ٹاپک کو لے لیتے ہیں. اب میں اگر اس کی انٹروڈکشن لکھوں گا, میں پہلے بتاؤں گا واٹ آئی مین بائی ریئل ڈیولپمنٹ, پھر میں بتاؤں گا کہ اسٹیٹسٹکس کی obsession کہاں سے, یہ انہیلدی کیوں ہے, ریئل ڈیولپمنٹ لائفز کو ٹرانسفارم کیسے کرتی ہے, اور ہم ریئل ڈیولپمنٹ کو کس طرح لا سکتے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں جو بھی میری آؤٹ لائن تھی
ساری کی ساری میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کر دی. اور دیکھیں بہت کمپلیکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں, آپ ایک لائن میں بات کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں دا کرنٹ obsession with statistics stems from capitalism or the present neoliberal model of economic growth, and this is dangerous to human lives because it ignores issues such as healthcare, gender rights, minority rights, XYZ. 2 لائنوں میں میں نے sum up کر دیا. Hence, considering the debilitating impacts that this form of development has, it is essential that we move towards a real form of development which includes an emphasis on environment, XYZ, ABC, DEF, جو بھی. To do this, we must promulgate the following solutions, blah blah blah, solutions دے دیں. That's it. دیکھیں ایک ایک 2 لائنوں میں میں نے پورا اپنا آؤٹ لائن کا ٹاپک بتا دیا. تو آپ کی انٹروڈکشن اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک پیج میں ریڈر پڑھے وہ کہ اچھا یار اس کی آرگیومنٹس یہ ہیں, اچھا اس کے ڈیولپمنٹ سے یہ مطلب ہے, اچھا کیپٹلزم کی آرگیومنٹ سے یہ لے کر آ رہے, ٹھیک ہو گیا, اس طرح لے کے چلے. تو انٹروڈکشن کمپلیٹ بنائیں جی. سمری اسی طرح کنکلوژن میں بھی آپ نے ساری باتیں دوبارہ کرنی ہے, ریپیٹیٹیو نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ 15 پیج کیسے پڑھتے ہیں, یہاں انٹروڈکشن ہوتی ہے, کنکلوژن یہاں ہوتی ہے, جب تک آپ کنکلوژن میں پہنچتے ہیں آپ کافی حد تک آرگیومنٹس بھول چکے ہوتے ہیں. تو یو ڈونٹ وانٹ یور ایگزامینر ٹو مس آؤٹ آن اے ویری بگ آرگیومنٹ. لیٹس سے آپ نے کوئی بڑی اچھی آرگیومنٹ دی ہو اور وہ مس آؤٹ ہو جائے, تو اس کو کنکلوژن میں دوبارہ لکھیں, کنکلوژن میں دوبارہ ساری باتیں کریں تاکہ جب ایگزامینر دوبارہ پڑھے, کنکلوژن تک پہنچے, کنکلوژن پڑھے, اس کو ہاں اچھا اس نے تو یہ بات کی تھی, ایکسلنٹ, اس نے یہ بھی بات کر دی, یہ بھی بات کر دی, ونڈرفل, مارکس دو بھائی اس کو, ٹھیک ہے. اس طرح اپروچ کریں اس کو. تو انٹروڈکشن, کنکلوژن, ایک پیج کی سمری, اسنیپ شاٹ, سب کچھ کور کریں. اینڈ آئی ول شیئر مائی انٹروڈکشنز ود یو تاکہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا مل جائے. اب دیکھیں ایک جو چیز جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں نا اپنی انٹروڈکشن میں, جیسا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ کے لیے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک فریم ورک دیا. اسی طرح میں انٹروڈکشن کے لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تھوڑا ایک گرپنگ اسٹارٹ ہو. جیسا اگر آپ لوگ, آئی ایم شیور آل آف یو ویری ویل ریڈ, تو کبھی آپ لوگوں نے اگر نیو یارک ٹائمس کا کوئی آرٹیکل پڑھا ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے, یا فارن افیئرس کا فار دیٹ میٹر, آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک اسٹوری سے شروع کرتے ہیں. جیسا اگر لیٹس سے اف اٹس آن ڈرون اسٹرائکس ان پاکستان, سو دے ول پرابلی ٹاک اباؤٹ a young girl with the name of XYZ lives in a northern village in Pakistan. She strives to make ends meet for her family because her father has been crippled by a drone strike. تو دیکھیں وہ آپ کی اٹینشن گریب کرتے ہیں. اسی طرح اب آپ فرض کریں آپ ایگزامینر ہیں, آپ کے پاس 200-250 ایسے پڑھے ہوئے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں اور سب کا وہی بلینڈ اسٹارٹ ہے, یس ریئل ڈیولپمنٹ شوڈ فوکس آن, اور اچانک سے آپ کو ایک انٹروڈکشن ملتی ہے جو بڑی گرپنگ ہے, جو ایک اسٹوری شروع کرتی ہے. ول دیٹ ناٹ کیچ یور اٹینشن؟ اٹ ول, رائٹ. اور اگر آپ نے ایگزامینر کی اٹینشن پکڑ لی, اف یو گریب ہم اور ہر اینڈ برنگ دیم انٹو یور سفیئر, اور آگے سے آپ کی آرگیومنٹس اچھی ہوئیں, پھر آپ کو بہت مارکس ملیں گے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اپنی انٹروڈکشن ایک گرپنگ اسٹارٹ سے شروع کریں, ٹھیک ہے. جس طرح فرض کریں اگر ڈیولپمنٹ کی, میں نے یہ ریئل ڈیولپمنٹ کیسے میں نے اسٹارٹ کرنا ہوتا, تھنکنگ فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, میں اس کو شاید یہ شروع کرتا, پک اپ اینی نیوز پیپر اینڈ دا فرسٹ تھنگ یو ول سی is statistics on the economy, GDP growth rate, inflation rate. However, as one sifts through these statistics, the question arises, what about the lives that are shaped by these figures? That is when one realizes that the present model of development places a very strong emphasis on development, on statistics, and ignores the plight or the real existence of human beings. تو دیکھیں بس ایک ڈفرینٹ سا اسٹارٹ تھا, صحیح, لیکن ایک دم سے میں نے آپ کی اٹینشن گریب کی, اور جب میں نے آپ کی اٹینشن گریب کی 2 لائنوں میں ساتھ ہی ٹاپک پہ آ گیا. مثلاً اس طرح کی انٹروڈکشن دے کے, اسٹارٹ دے کے میں کہہ سکتا ہوں, دس سجیسٹ دیٹ دا پریزنٹ ماڈل آف ڈیولپمنٹ از ہائیلی فلاڈ بیکاز اٹ پلیسز اے ویری اسٹرانگ ایمفسس آن economic indicators and statistics. This emphasis in turn stems from the present capitalist or neoliberal model of economic growth that ignores the individual or the person for the sake of the free market or economic indicators. اب دیکھیں, اب وہی جو ساری میری تھیسس اسٹیٹمنٹ آ گئی, میری فریم ورک آ گئی, اب آگے میں اپنے ایسے کو لنک کرنا شروع کر دوں گا. گرپنگ اسٹارٹ, ایک کنیکشن میں نے بنایا, گرپنگ اسٹارٹ کو ٹاپک سے لنک کیا, اب میں اپنے ٹاپک کو بلڈ کرنا شروع کر رہا ہوں انٹروڈکشن میں, ٹھیک ہے. اس طرح کوشش کریں اگر آپ انٹروڈکشن کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جس طرح فرض کریں گڈ گورننس پہ آ جاتا ہے, گڈ گورننس پہ یو کو ٹاک اباؤٹ Pakistan's streets are littered with garbage and the poor and the destitute who unfortunately have to beg for support. The plight of these people
And the general degradation that we see in society highlights that there is a significant problem of governance in our country. This problem stems from the fact that Pakistan has failed to develop strong democratic institutions, which has compromised its service delivery and its ability to cater to the needs of its citizens. آگے پھر اپنا ڈیولپ کرتے ہیں اپنا ایسے, ٹھیک ہے. تو اس طرح دیکھیں, لیکن گرپ کریں گے نا تو آپ کا ایسے اسٹینڈ آؤٹ ہوگا, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ایسے اسٹینڈ آؤٹ ہو. اگر اس کو 100 میں سے 2-4 ایسے پسند آنے ہیں تو وہ 2-4 ایسے آپ کے میں ان میں سے ایک آپ کا بھی ایسے ہو, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب انٹروڈکشن میں کیا کیا چیز ہو گئی. گرپنگ اسٹارٹ ہو گئی, تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو گئی, اور جو باتیں آپ نے آؤٹ لائن میں کرنی ہیں کی ہیں, یا جو آگے جا کے باتیں آنی ہیں, وہ سب آپ کی ایسے میں انٹروڈکشن میں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا انٹروڈکشن بہت کمپریہنسو ہوگی. اٹ ول بی ایزیئر فار دی ایگزامینر ٹو ریڈ, اور آپ کو مارکس مل جائیں گے. کنکلوژن میں بھی اسی طرح آپ نے سب باتیں کرنی ہیں, لیکن کنکلوژن میں اوبیسلی گرپنگ اسٹارٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اوپر گرپنگ اسٹارٹ دے دیا. کنکلوژن کو انسٹیڈ اپنے پیراگراف کو اس طرح شروع کریں کہ جو آپ کے پہلا سینٹنس ہو نا کنکلوژن کا, وہ بتا دے کہ یہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے. مثلا میں یوزلی سینڈ کرتا ہوں ان کنکلوژن دیر فور, اور آن اے کنکلوڈنگ نوٹ اٹ کین بی آرگیوڈ. یہ ورڈ ڈال دیں تاکہ آپ کے ریڈر کو ٹریگر ہو جائے یا سگنل مل جائے کہ بھائی یہ اب کنکلوژن آ چکی ہے. باقی پھر دوبارہ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ دیں, اپنی ساری آرگیومنٹس دیں, اور ایسے کو کمپلیٹ کر دیں. ہاں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کنکلوژن کے اینڈ میں کوٹیشن دے دیں, بیچ میں دے دیں, انٹروڈکشن کوٹیشن سے اسٹارٹ کر لیں, دیٹس پرفیکٹلی فائن. وہ بھی گرپنگ اسٹارٹ بن جاتا ہے, وٹ ایور یو آر کمفرٹیبل ود. جس طرح کچھ میں نے اپنے پریکٹس ایسز میں یہ بھی کیا تھا کہ اپنی ایک کوٹیشن دی, اور پھر کہا کہ دس کوٹیشن ریویلز XYZ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. تو کوٹیشن سے بھی اسٹارٹ کر لیں, لیکن کوشش کریں ایک انگیجنگ سے اسٹارٹ ہو جائے, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے چیک لسٹ کرنی ہے اپنی انٹروڈکشن اور کنکلوژن میں, کہ کیا میں نے ہر چیز کور کر لی ہے, کیا میں نے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ کر دی ہے, کیا میں نے گرپنگ اسٹارٹ انٹروڈکشن کو دیا ہے. اگر آپ یہ کریں گے, جس طرح میں نے کہا, آپ کا سینٹنس اسٹرکچر ٹھیک ہوگا, اوور آل گرامر کسی حد تک بہت ویک نہیں ہوگی, انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ چیک لسٹ بنائیں جی اباؤٹ یور ایسے. اسٹرکچر کا وہ 3 پیرامڈ اسٹرکچر سوچیں, سینٹنس اسٹرکچر, پیراگراف اسٹرکچر, ایسے اسٹرکچر. ٹاپک کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں, تھیسس اسٹیٹمنٹ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں, اینڈ انشاءاللہ یو ول بی گڈ ٹو گو. ون لاسٹ تھنگ, تھیسس اسٹیٹمنٹ انٹروڈکشن میں اور کنکلوژن میں کہیں بھی آ سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. یو کین اینڈ یور انٹروڈکشن ود دا تھیسس اسٹیٹمنٹ, یو کین اسٹارٹ یور انٹروڈکشن ود دا تھیسس اسٹیٹمنٹ, یو کین ہیو یور انٹروڈکشن ان دا مڈل. اٹ آل ڈپینڈز آن دا ٹاپک. کچھ ٹاپکس میں آپ شروع میں لا سکتے ہیں, کچھ میں اینڈ میں لاتے ہیں, کچھ میں بیچ میں لاتے ہیں. وہ جو آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے نا, یا جو نیچرل لگ رہی ہے, اس سے اسٹک کرنا. دیکھیں جی, اسٹک ٹو یور نیچرل اسٹائل. ابھی ہمیں سرل المیڈا بننے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہمیں کوئی بہت فینسی کالمسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بس اس ایسے کو کلیئر کرنا ہے تاکہ ہم CSS کلیئر کر لیں اور باقی سبجیکٹ سے مارکس اٹھائیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پوائنٹرز ہیں جو میں آپ کو ٹیکٹکس بتا رہا ہوں, ان کو یوز کریں. باقی فینسی ووکیبلری چھوڑیں, یہ سب باتیں چھوڑیں, اسٹرکچر ٹھیک رکھیں اور ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں. That's it for this video ji. I hope this clarifies several things about the essay. Feel free to post comments. I will try to address your queries in future videos. And I hope you're finding this lecture series helpful. If you do, please do drop us a like. Please do share with friends. آپ لوگ شیئر کرتے ہیں جی تو ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے to produce more content. Do like our Facebook page, کیونکہ اس پہ ہم لوگ اب کافی اسٹریٹجیز شیئر کریں. آپ لوگوں نے نوٹ ٹیکنگ کی بات کی, تو اس پہ میں نے ایک نوٹ ٹیکنگ پہ ایکسرپٹ بنایا, لکھا. پھر ایک ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک پوسٹ کی ہے اباؤٹ giving CSS while working full time. تو آپ ہمارے پیج پلیز ضرور لائک کریں. I'll share the link in the description. And I wish you guys all the best. Stay safe, take care, and all the best.